बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, वो बहुत पोलाइट हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊँगी, हम साथ साथ उनसे सवाल करेंगे, उनके जवाबात जानेंगे और हमें खुद ही पता चलता जाएगा कि वो क्या क्या हैं। जी नाज़रीन, इजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, जबकि आज सब छुट्टी मना रहे हैं और हमने सर को आज बोला कि हमारे लिए टाइम निकालें, तो थैंक यू सो मच सर उसका। सर ये नौकरी का हिस्सा मेरी जो भी बुलाएगा, जहाँ पे हमारे बाबा जी कहते होते थे, एक दिन मैंने सवाल पूछा उनसे कि बाबा जी जो सूफ़ी होते हैं, अच्छा सूफ़ी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो ज़रूरी नहीं किसी मज़हब से, वो इंसानियत से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब आप बुद्ध में चले जाएं आपको सूफ़ी मिलेंगे, आप किसी और जगह चले जाएं, जो इंतशार ना फैलाते हों, जो मोहब्बत करते हों, जो डिवाइन का पैगाम देते हों, तो वही सूफ़ी होते हैं जो इंसानियत की। अब अल्लाह को किस तरह से माने या ना माने वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। हमारे जो व्यूअरशिप है वो सारे मुसलमान तो नहीं होंगे, या एक मकतबा फ़िक्र के नहीं होंगे, किसी एक फ़िरके के भी नहीं होंगे। तो हमने तो सब की बात करनी है, हमने सबको साथ लेके चलना है, हमने सबकी नज़रिए की भी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि नज़रियों की जंग में कभी नज़रिया नहीं मरता है, इंसान मरते हैं। तो बात हो रही थी सूफ़ी से, तो बाबा जी कहते हैं कि अच्छा सूफ़ी बेटा वही होता है जो हवा की तरह दस्तयाब हो। तो हमारी नौकरी का हिस्सा, जब भी आप बुलाएंगे, हमारा अगर एक व्यूअर में हमारा एक बंदा भी हमारी बात समझ लें तो वो हमारी कामयाबी है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्लेटफॉर्म दिया, आपने मौका दिया इस बात को आगे पहुंचाने का। थैंक यू सो मच सर। सर सब बात करते हैं रूहानियत की, कि मुझे खुद ये कहा गया कि आप रूहानियत से बड़ी दूर हैं, तो आप ये बातें ना करें, आप मतलब आपको नहीं आइडिया इस चीज़ का। आप यूँ समझे मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता हमें कि रूहानियत के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर रूहानियत क्या चीज़ है, आसान लफ्ज़ों में हमें बताएं। सबसे पहले तो जिसने आपको कहा है कि आपको कुछ नहीं पता, तो उन्हें कहेंगे जब आप माँ के पेट से निकल के आए थे तो आपके हाथ में कौन सी डिग्री थी, आपके हाथ में कौन सी सनद थी रूहानियत की? किसी के पास सनद नहीं है इसकी रूहानियत की। स्याह सफ़ेद, झूठा सच्चा, ये किसी के पास, आपके दिल गवाही देगा। आपकी वालदा आपकी रूहानी पेशवा हो सकती हैं, आपका एक बहुत अच्छा उस्ताद जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो वो भी आपका रूहानी पेशवा हो सकता है। जो चीज़ मुस्बत हो, जो चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाए, वही रूहानियत है। अल्लाह ताला प्योर है, वो जो भी चीज़ प्योर होगी ना, ये जो लोगों ने मौजज़ात और कशफ और ये बनाए हुए हैं, ये सब के ऊपर नहीं वारिद होते, सबका कशफ और है। आइंस्टाइन का कशफ कुछ और था, न्यूटन का कशफ कुछ और था, सबके डिफरेंट है। तो हमने जो क्या कर लिया कि इसको एक बड़े छोटे से सांचे में बंद कर दिया कि जो इस तरह की बातें करेंगे, जो आप अपनी वालदा की इज़्ज़त करती हैं, ये भी रूहानियत का हिस्सा। आप अपने छोटे से मोहब्बत करती हैं, ये भी रूहानियत का हिस्सा। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया आपको? वो औरत के लिए खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के लिए। इससे बड़ी क्या ताज़ीम होगी किसी खातून के लिए? वो सिर्फ एक खातून की नहीं करती थी, वो तमाम जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के गए कि औरत की इज़्ज़त इस तरह करनी है। जो आका करीम, जो मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो किसी इंसानी को आपकी कोनियाँ ना चुभें, किसी इंसान के अंदर आपकी वजह से तकलीफ़ ना पैदा हो, वही रूहानियत है। मैंने इस पर डिग्री की हुई है यूके में। हाँ, मुझे पता है स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली होती क्या है, मगर हमारे बहुत बहन भाई ये सीखेंगे, ये सीखेंगे। अच्छा, लोगों ने क्या किया है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग ठेकेदार बन गए। हमने एक इम्प्रेशन दे दिया है अपनी न्यू जनरेशन को कि रूहानियत एक ऐसी लंबी सीढ़ी है या कोई इतनी सख्त है कि हम तो इससे गुजर आए हैं, आप लोगों का तो कोई चांस ही नहीं है, आप लोगों का चांस है हमारे ज़रिए से होकर पहुंचना। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जो अच्छे शागिर्द पैदा करे, अच्छा उस्ताद हमेशा वो होता है जो अच्छे उस्ताद पैदा करे। हमने ये खुशबू बांटनी है। मेरे 9 उस्ताद थे, बुज़ुर्ग थे, हैं बल्कि अभी भी उस्ताद, बल्कि जो भी पढ़ाता है वही आपका उस्ताद होता है, और
انہوں نے آپ کے کان کھینچنے ہوتے ہیں, کسی نے دوست بن کے, کسی نے ماں بن کے, تو آہستہ آہستہ آپ سیڑھیاں, مگر آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے. وہ ٹینڈنسی کیا ہے؟ وہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا انسانیت کے ساتھ محبت کریں, بلا تفریق فرقہ, بلا تفریق شکل, اس کی جنس کوئی بھی, بلکہ انسانیت میں کیا آپ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقیں پیدا کی ہے سب کے ساتھ محبت کرنا روحانیت کا حصہ ہے. بالکل. قلب کیسے جاری ہوتا ہے, یا اس کو ہم پازیٹیو کیسے لے سکتے ہیں؟ قلب کو جاری کرنے کے لیے پہلے نفس کو تو کمزور کریں. دیکھیں دنیا میں دو طاقتیں ہیں, صحیح, ایک حق سچ جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں, ایک برائی بالکل جس کو شیطان کا راستہ کہتے ہیں. حق کی طرف آپ شیطان کو مٹائے بغیر نہیں آ سکتے, تو قلب کو جاری کرنے کے لیے نفس سے لڑے بغیر آپ قلب تک نہیں آ سکتے. دو کالونیز ہیں آپ کے اندر, دونوں کو جس کو آپ مضبوط کریں گے وہاں سے آپ کے تھاٹ جنریٹ ہوگی. اگر آپ قلب کو خوراک دیں گے تو آپ کا قلب جو ہے نا بڑا توانا ہو جائے گا, اور آپ اچھے اقدام کریں گے, اچھا سوچیں گے, آپ کی نیت اچھی ہونی شروع ہوگی. ہم اپنے قلب کو پازیٹیو خوراک کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہے اس میں لذت ہے, ہم آٹومیٹکلی وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نیگیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں, گناہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے وہ نفس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی, شیطان کیا کرتا, آپ نے نمازیں پڑھ لیں, ایک دو مس ہو گئی, اس نے آپ کو مایوس کر دینا کہ اوہ آپ نے تو کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, اب تو آپ رائندہ درگاہ ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھ لیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک بندے نے کسی وقت ڈانٹ دیا, یا اگر کسی ایک بندے نے ہم سے کوئی بدتمیزی کر لی, کوئی سرکشی کر لی, تو ہم نے اس کا پتہ کاٹ کے فارغ کر دیا. اللہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے. وہ نہایت آپ کا نہیں ہے, نہایت میرا نہیں ہے, نہایت کسی بادشاہ کا نہیں ہے, نہایت کسی مولوی کا نہیں ہے, نہایت کسی پیر صاحب کا نہیں ہے, نہایت میرے اللہ کا ہے. تو اس کا جو نہایت کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے, تو اس کے لیے رحم کو آپ نے کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. آپ سے ایک غلطی ہو, آپ سے ہزار غلطی ہو, یہی تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے رجوع کریں, اور وہ رجوع کریں گے, آپ ایک غلطی کریں, آپ جائیں گے, وہ پھر آپ کو لے لیتا. دنیا میں جو کچھ دروازے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے. ایک اللہ کا دروازہ اللہ کی ذات ہے, ایک ماں کا دروازہ بند نہیں ہوتا, ایک انصاف کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. یہ تین دروازے جو ہے نا یہ ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے, اور کھلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کا ولی ہے, ہم اس کے ولی نہیں بنتے. پھر ایک ایسی چیز ہے اقرا, اگر آپ اس وقت بیٹھی ہیں, آپ کو ہلکی سی بھوک لگ رہی ہے, پیاس ہے, کوئی ویسی چیز, اور آپ کو ہلکا سا خوف ہو جائے, ہلکا سا فیئر آ جائے کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ پکڑنے آ رہا ہے, کوئی پیسے لینے والا آ رہا ہے, کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے, آپ کی تمام حصے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فیئر کو تو انٹرٹین ہی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ تو ہوپ کو انٹرٹین کرتا ہے. آپ کے آقا کریم نے آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں, پیغمبروں نے, جو آپ کو ڈرائے گا وہ اللہ سے دور کرے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سراپا محبت ہے, وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ. اس وقت 70 انہوں نے اس لیے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمانے میں شاید لوگوں کو گنتی ہی 70 تک کی آتی تھی, نہیں تو وہ ہزاروں میں بتاتے, کروڑوں میں بتاتے. اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے. تو آپ اگر ایک 6 نمازیں ختم کرتی ہے, پھر بات شروع کی تھی اپنے نفس سے کہ نفس کو ہم کیسے جو ہے نا کم کریں, اور قلب کے اوپر ہم کیسے جاری کریں. دیکھیں جی, آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا, ان تک کی رسائی بہت مشکل کام ہے. اب ایک صورت ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرما دیا کہ ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ رسالت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ترجیح دے دی, کتنی بڑائی دے دی, اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے, کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اللہ احد کیا ہے؟ جس کا کوئی میچ نہ ہو, جس کی طاقت کا اندازہ نہ ہو, جس کی محبت کا اندازہ نہ ہو, جس کی سوچ کی وسعت کا اندازہ نہ ہو, جس کی کبریائی کا, جس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو, جس کے حسن کا کوئی اندازہ نہ ہو, جس کی شان کا کوئی اندازہ نہ ہو. آپ کہتی رہیں ساری زندگی, ایک احد کا مطلب نہیں نکال سکتے پوری اپنی 60-70 سال کی زندگی. تعریف کرتے جائیں احد کی, وہ میرا اللہ ہے, اس کے لیے بھی الفاظ کم ہو جائیں گے, وہ میرا اللہ ہے. تو آپ جب لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا, آپ اللہ تک کوئی رسائی نہیں کر سکتے. یہ پینٹنگز ہیں, یہ سب انسان ہیں. آپ جب ان کے ساتھ پیور ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ فیض کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ کا قلب بھی جاری کر دے گا, اور آپ کا دماغ بھی. سر, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟
سر ہمیں ہی تو پتہ چلتا ہے، اور کس نے بتانا؟ پیرومیٹر آپ کے پاس ہے. اگر یہ جو میرا بڑا پیارا سا بھائی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، جو کہ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر آ رہا، اصل کام تو اس کا ہے. بالکل. اگر ہمیں اس کی تعظیم اپنے آپ سے زیادہ ہے تو ہمارا کام جاری. اگر ہم اس کے کام سے انسان کی یہ کام کرے گا اور چلا جائے گا تو پھر ہم نفس کے لے رہے ہیں. آپ ہیں، اگر آپ میرے انٹرویو لے رہی ہیں، اگر آپ میری بیٹی، میری بہن یا میری ماں یا کسی سے زیادہ میرے لیے قابل عزت بھی ہیں اور قابل وقار بھی ہیں، تو اب میرا قلب ٹھیک ہے. اگر میں اندر سے تھوڑا سی بھی سرسراہٹ ہوئی یا کوئی اور چیز میرے ذہن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہے نا نفس سے لے رہا ہوں. آپ جب کسی انسان کو دیکھ کے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، کسی بیمار کو دیکھ کے تیمارداری، کسی کو روتے کو دیکھ کے آپ کو اس کو چپ کرانے کا دل کرے، تو سمجھ لیں کہ قلب جو ہے نا کام کر رہا ہے. اور اگر ہر جو وقت آپ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ہائے فلاں اینکر نے یہ کیوں پہن لیا، فلاں اینکر کہاں چلی گئی، فلاں اینکر نے یوٹیوبر نے تو یہ کر لیا، میرے بال کم ہو گئے ہیں، یہ کتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے، کچھ ایسا کرتی ہوں، میں غلط کمنٹ لکھ لیتی ہوں، میں 200 کہہ دوں کہ اس کو نیچے کرے، پھر آپ نفس کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ نفس کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. جب آپ شیطان کے حوالے کریں گے تو پھر اس سے کیا بہتری چاہیے آپ کو؟ نیگیٹیوٹی ہونی ہے. کیا آج کل کے زمانے میں اللہ کے قریب ہونا یا اللہ کا ولی بننا، کیا یہ مشکل ہے؟ اتنا مشکل ہے جس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے؟ اب کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں کیا ہوا، اس کو کہ تم کیا جانتی ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تم تو. سر جو دوپٹے کا ٹاپک ہے اس پہ تو میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس معاشرے میں مختلف معاملات ہیں، مختلف معاملات خراب بھی ہوتے ہیں. ہر بندے کا خدا کے ساتھ الگ تعلق ہے. آپ کا خدا میں نہیں چھین سکتا، آپ کا خدا کوئی مفکر نہیں چھین سکتا، آپ کا خدا کوئی آئیڈیالوجی نہیں سکتا. آپ نے خود طے کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا. دوسرا آپ کا سوال جو ہے کہ ولایت اس مسلم سے، آپ یقین کریں اب بہت آسان ہو گئی ہے، بہت آسان ہو گئی ہے. جو کشف، جو ضرورت پہلے اللہ تعالیٰ 12 سال کے بعد جب نا آپ شروع ہوتا تھا آپ کو فیض آنا یا آپ کا اب وہ منٹوں میں ہو جاتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک بڑی خوبصورت دکان سجاتی ہیں اور آپ اس کو چلاتی ہیں، اور ایک وقت آتا آپ سے اچھی بڑی دکان بنانا تھی، آپ اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اس میں چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس کے اوپر لوٹ سیل لگا لیں گے. آپ کہیں گے آپ بھی لے جاؤ یا لے جاؤ، میں نے پھینک ہی دینی ہے نا. تو اب تو یہ دکان ختم ہونے والی ہے. کتنا ہے یہ ختم ہونے والی ہے دکان. جتنا کوئی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو 12 سالوں میں دیتا تھا وہ 12 منٹوں میں بلکہ 12 سیکنڈوں میں دے رہا ہے. کوئی لینے والا تو بنو، وہ تو آوازیں لگاتا. کیا کریں ہم لوگوں سے برتری کے چکر سے نکلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے نا. اللہ کے دیکھیں آپ کے اندر جو یہ جو یونیورس ہے، اس سے کوئی بہت بڑا یونیورس آپ کے اندر ہوتا. آپ اس کے اندر جھانکیں، اپنی غلاستیں، اپنی کمیاں ختم کریں، آپ کو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی. آپ کو ہر بندہ معطر نظر آئے گا. آپ مکھی کی طرح اس خامیاں نہیں ڈھونڈیں گے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آپ میں. یہاں پہ جو میری پیشنٹس ہیں وہ بیچاری آتی ہیں، 95% کو پرابلم ان کے رشتہ دار کریٹ کر کے دے رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بونوں کے شہر میں رہتے ہوئے ایک پرابلم تو ہوتی ہے، جب ان میں سے کوئی لڑکی زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، کوئی لڑکی کسی ہماری جو بہن ہے، بیٹی ہے، اگر وہ فلاں کری، دیکھیں عورت ماں ہے، آپ نے کل ماں بننا، آپ سے نسلیں چلنی ہیں. اگر آپ کو چیزوں کا پتہ نہ ہو تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گی؟ آپ ایجوکیشن آپ کا حق ہے. جو چیز آپ کے آقا کریم نے آپ سے نہیں چھینی بلکہ آپ کو دی ہے، کسی معاشرے کو کسی چیز کو بھی آپ سے چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ اپنے ایک پیرامیٹر بنا لیں کہ اگر یہ میں کروں گی تو میرے آقا کریم کو کیسا لگے گا. جو ان کو اچھا لگا وہ کرے، آپ بھول جائیں، پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں موم کر دے گا. آپ دیکھیں معاشرے میں، دنیا میں چیزیں چینج ہوتی رہیں گی، آپ نے چیزیں چینج کرنی ہے اور اس پہ اتار چڑھاؤ پہ آپ پریسائزلی اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. ایک بندہ ٹھیک رکھے گا پورا معاشرہ معطر ہوتا جائے گا. بالکل. تو سر آپ کی ریسرچ ہے 22 سالہ کی اورا پہ، جی، تو یہ اورا کیا ہے؟ دیکھیں میں آیا ہوں نا یہاں پہ، جو ایک مکتبہ فکر ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اس کو. جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں انرجی چینل سسٹم کو، یا جو آلریڈی ہیلنگ میں انوالو ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کشف، ایک ہوتا ہے فیض، ایک ہوتا ہے ہیلنگ جو ہے نا وہ اس کے بڑے طریقے ہیں. ہیلر کو بڑا آنیسٹ ہونا پڑتا. میری ہی اورا کے اوپر ریسرچ ہے. اورا کیا ہوتا؟ آپ کی دنیا میں جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں، جاندار، بے جان، یہ میز، یہ کرسی، ہر چیز، سب کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے.
میگنیٹک فیلڈ میں آپ کو آسان الفاظ میں بناتا ہوں، ہر چیز کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، سب کچھ انرجی ہے. اس طرح ہمارے اندر 7 چینلز ہوتے ہیں اور وہ 7 چینل 7 رنگ پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور اس 7 رنگوں سے ایک حالہ بنتا ہے جس میں مثالی جسے کہتے ہیں اس کو اورا کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جان سکتے ہیں، مگر اس کا ریپیئر جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر دی میرے جیسے گنہگار خاکسار بندے پہ کہ میں اورا کو ریپیئر کر سکتا ہوں. اورا ریپیئر ہو جائے تو آپ کی نظر بد آٹومیٹکلی ریپیئر ہو جاتی ہے. اورا ریپیئر ہو جائے تو آپ کی جو بندش ہے، جس کو ہم بندش کہتے ہیں یا جس کو نظر لگنا کہتے ہیں یا جس کو معاملات خراب ہونے ہوتے ہیں، پھر آپ کے صحت کے معاملات خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. ہماری جو بہنیں خواتین ہیں ان کے بال بہت گرتے ہیں نظر لگنے کے بعد، کپڑے پھٹے ہوئے نکلتے ہیں، ان کے جسم پہ نیلے اور کالے نشان بنتے ہیں. مغرب اور عصر اور مغرب کے بعد جو ہے نا ان کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، رونے کو دل کرتا ہے. مردوں کے بھائیوں کے ساتھ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، ان کے فائنانس رک جاتے ہیں، وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں. جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے ہمیشہ ایجی ہوتے ہیں، بہت لڑتے ہیں، الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، کبھی اضطراب میں رہتے ہیں، کبھی نیند خراب ہو گئی، کبھی دن خراب ہو گیا. جہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ان کو نا کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ انرجی رہی نہیں. تو 7 انرجیز کے چینل ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں. تو اورا بیسیکلی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے آپ کی باڈی کے ارد گرد، اور وہ آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ایول آئنٹیٹی سے بچاتی ہے. ایول آئنٹیٹی بیسیکلی سائنٹیفکلی پروون ہے. اب تو آقا نے تو اس کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، حدیثوں میں آیا. تو اب تو سائنٹیفکلی پروو ہے کہ اگر آپ کسی کو کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو کیمیکل جنریٹ کرتے ہیں مائنڈ میں، اور جو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر کے معاملے نظر کے ذریعے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ تو کیونکہ ہر چیز کا ایک اور ہے، اس چیز کا بھی اور ہے، دنیا میں ہر اس میں ٹیبل کا بھی ہے. اگر یہ مجھے بہت زیادہ لگے اور میں نیگیٹو انرجی سے دیکھوں گا تو اس کا اور ڈیمیج ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد اس کے اندر پرابلم شروع ہو جائے گی، یا اس کو زنگ لگ جائے گا یا یہ ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح ہم انسان بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اورا ریپیئر کرنے سے ان کے معاملات 3 سے 21 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. زبردست. اورا مضبوط ہے یا کمزور، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اورا مضبوط اس لیے کہ اگر اورا مضبوط ہے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آپ کی انرجی جو باڈی بناتی ہے، جس کو ہم چی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہندی میں سنسکرت کہتے ہیں، سنسکرت ویل کو کہتے ہیں. ہم نے اس کو ہندو میتھولوجی ان کے حوالے کر دی کہ یہ چکرا جو سسٹم ہے یہ ہندوؤں کا ہے. وہ بھائی یہ ہمارا ہے، ہمارے جو اپنا علم جو ہے نا وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، ہم نے ڈھونڈی ہے. یہ ان کا کوئی تعلق نہیں، صرف ایک نام کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جو چکرا کی بات کر رہا یہ تو ہندو میتھولوجی ہے. نہیں بھائی، ہندو میتھولوجی نہیں ہے. چکرا کا مطلب ہے سنسکرت میں، جاپانیز اس کو چی کہتے ہیں، ہم ان کو لطائف کہتے ہیں. الحمدللہ مسلمان جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کو لطائف کہتے ہیں. جو انگلش لوگ ہیں اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. تو جب انرجی پوائنٹس آپ کے صحیح ہو، آپ کو تھکاوٹ فیل نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو بڑا انرجیٹک فیل کریں گے. آپ لوگ کہیں پہ جائیں گے، لوگ آپ کی تعظیم کریں گے، کسی سے بات نہیں بھی کریں گے تو اس اورے کی بدولت لوگ آپ کے ساتھ اٹریکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ کا اورا بروکن ہے تو ایک تو ہر وقت تھکے رہیں گے، دوسرا باقی کی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر آئے گی، آپ کے کام ہوتے ہوتے رک جائیں گے. جب آپ کا ذہن انوینشن، آپ کی ذہن اسپائن کے ذریعے آپ کے انوینشن سیل تک نہ پہنچتی ہو وہ ساری چیزیں، تو کیسے آپ اپنا ذہن آپ کو راستہ بتائے گا؟ ہمارا تو مائنڈ ہی بتائے گا. ابھی آپ اندر آئیں، آپ کے مائنڈ نے بتایا کہ یہ ہک ہے، اس کو نیچے کریں، دروازے کو پش کریں، دروازہ کھولے گا، کرسی کو کھینچے بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پاس یہ کمانڈ نہ ہو تو آپ کہاں سے منہ سے کھولیں گی دروازہ، لات سے کھولیں گی، کرسی پہ کیسے بیٹھیں گے؟ یہ سب کچھ آپ کو، آپ کا مائنڈ آپریٹنگ سسٹم ہے. اگر اورے کے ذریعے، جو اسپائن کے ذریعے آپ کی انرجی مائنڈ تک پہنچتی ہے، اگر وہ نہیں پہنچے گی تو آپ کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، ساری چیزیں آپ کو بند گلی کی طرح نظر آئیں گی. تو اورا اٹس سیلف ویری امیون سسٹم، جس میں آپ کا برین، آپ کا مائنڈ، آپ کے ایموشنز، سب کچھ چیز کی ریفلیکشن ہے. تو اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. سر آپ نے ابھی نظر کی بات کی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا نظر ہمیں صرف اپنوں کی لگتی ہے یا کوئی بھی بندے کی نظر ہمیں لگ سکتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے اقسام پہ ہم جائیں گے نا تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نظر دیکھیں، نظر کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو نظر لگا لوں گا. نہیں تو ساری زندگی جو دشمن ہیں ہم بیٹھے ان کے گلی میں کھڑے ہو کے تو دیکھتے رہیں گے بری نظر میں. نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے، بروں کی بھی لگتی ہے. فیس بک پہ خواتین یا بچوں کو بہت زیادہ لگتی ہے. یہ ایک ایسا چینل ہے جس سے اس کی انرجی آپ تک پہنچ جاتی ہے. اچھا، نظر بری بھی ہوتی ہے اور نظر اچھی بھی ہوتی ہے. جو مائیں ہوتی ہیں، جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، جو آپ کے جو وہ آپ کو اچھی نظر لگا دیتے ہیں. وہ نظر کی جگہ نیگیٹو انرجی آپ سمجھتے ہیں جو فیض ہے. لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں بابا جی سے فیض ملا، فلاں استاد سے ہمیں فیض ملا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے
کیا صرف نیگیٹو انرجی ہی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ اس میں کوئی بری چیزیں دیکھ لیں، آپ اس میں آیت پڑھ لیں، آپ اس میں حدیث پڑھ لیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، ٹول آپ نے یوز کرنا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو مائیں ہوتی ہیں وہ نظر کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنا ڈاٹا بھی ٹرانسفر کرتی ہیں، وہ اپنی محبت بھی، تو اس کو اچھی نظر کہتے ہیں. اگر میں آپ کے بارے میں برا سوچوں گا، کینہ، حسد یا اس طرح، اور آپ کو دیکھوں گا تو وہ نیگیٹو انرجی، ظاہری بات ہے آپ کو اس سے نقصان ہوگا. اور جس کو جو نظر دیکھتا ہے، نارملی گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ ایک ایسے معاشرے سے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا آئسولیٹ یا بڑا کمزور سمجھتی ہیں. وہ جب ایک گھر میں کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ایک 7 سال کا بچہ آتا ہے، ایک نظر کی قسم آپ کو اور بتا رہا ہوں، اور اس میم کا بھی 7 سال کا بچہ جس گھر میں وہ صفائی کرنے آئی ہے، وہ 7 سال کا بچہ اے سی میں سویا ہوا ہے. وہ 7 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بڑا پیور دودھ کر رہا ہے، بابا یہ بابا وہ، اور وہ جو 7 سال کا بچہ ہے نا وہ کیاریوں کے پاس گرمی میں اپنے ریت میں یا مٹی میں تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو جب وہ ماں اس بچے کو بھی دیکھے گی اور ماں اس بچے کو بھی دیکھے گی تو پھر اس کے اندر گلہ بھی پیدا ہوگا، نیگیٹو انرجی پیدا ہوگی. اور وہ اتنے کچھ زیادہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے معاشرے کو کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہو سکتا ہے ان جو نظر آ رہا ہے ان سے بہت بہتر دیا ہو. میرے بیٹے کو اللہ نے صحت دیا، وہ جو 7 سال کا بچہ جو اسی میں سویا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو یا ان کو کتنی کو پرابلم ہو، ان کو صرف چکنا چوند نظر آتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب وہ عورت دیکھے گی تو وہ بھی وہ انرجی ٹرانسفر کرے گی اس بچے پہ یا ان لوگوں پہ. اور ہم نے ان سب کو مساوات کے لیے رکھنا، ہم نے ان کو بھی انسان سمجھنا ہے جو ہم سے نیچے ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر انسان ہے. کہ اگر وہ نہ ہوتے تو معاشرے کے بڑے کام رک جاتے. اگر ایک دن جو دہقان ہے یا جو کسان بھائیوں کھیتوں میں کام کرنا بند کر دیں تو نہ آپ کو آلو ملیں گے اور نہ آپ کو بھنڈیاں ملیں گی اور نہ آپ کو روٹی ملے گی. تو ان کا معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے کام لینا ہے اور وہ کام وہ لیتا رہے گا. تو آپ نے ایسے لوگوں سے بھی دیکھیں، جب آپ ان سے محبت شروع کر دیں گے نا تو ان کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر آپ کو وہ دیکھیں گے بھی تو محبت سے دیکھیں گے، پھر نظر بھی نہیں لگے گی. نظر لگانے کے لیے بھی ہمارے اندر وہ آبجیکٹ ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح سر. اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، لوگ ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. اب میں اگر دیکھوں گی تو میں کہوں گی میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میں یہ سوچوں کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی وہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اس چیزوں کا دکھ ہے جو دوسروں کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو اس پر رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر محرومیاں بھی ہوں گی، ہمارے اندر خواہشات بھی ہوں گی، مگر اپنے اندر ایک سپیس کو اتنی بڑی جگہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ شیطان اس کو آکوپائڈ کر لے. آپ کے اندر ایک سپیس ہے، آپ قلب اور نفس کو چھوڑ کے ایک اور سپیس کی بات کر رہا ہوں میں. آپ اس کے اندر اللہ رکھ لینا، اللہ آپ کو سکون دے دے گا. جو سکون کسی بینٹلے میں یا کسی چارٹرڈ طیارے میں یا کسی آئی لینڈ خریدنے میں یا کسی محل میں، اگر میرا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کرسی میں دے دے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ آپ کو تب ملے گا جب آپ قناعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ گاڑی والے کو دیکھ کے ہم برا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، تو جو آپ کے پاس ہے وہ تو اس کے پاس نہیں ہے. تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ گاڑی دے دی، آپ کو اچھی اولاد دے دی، ان کو اچھی گاڑی دے دی، دوسرے کو اچھی سوچ دے دی، تیسرے کو اچھی ماں دے دی، باقی کو اچھی زمین دے دی، کچھ کو اچھی صحت دے دی. سب بٹا ہوا، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب میں کسی کے پاس جو کچھ ہے، اگر آپ کے سوال پتہ ہوتے تو آپ یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی. اگر میری کسی اور توسط سے یہ جواب میرے بہن بھائیوں تک نہ جاتا تو میں بھی آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے اور جو نہیں ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے. صحیح سر. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلے والا زمانہ اچھا تھا، کوئی بھی بات ہو ہم کہتے ہیں پہلے والے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی یہ ہو رہا ہے. سر آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں پچھلے زمانے میں اور اب کے زمانے میں؟ یقین کریں ساری بہت اچھے ہیں. میرا تو خیال ہے ہر دن بہت خوبصورت ہے. ہم اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتا ہے کہ جس نے مجھ پہ جو گمان کیا میں اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤں گا. میں اب پرانے زمانے پہ اچھا گمان کیوں کروں، میں اچھے بھی کیوں نہ کروں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کوئی بھی جنگ لے لیں، پانی پت کی لڑائی لے لیں، کب ہوئی تھی کوئی پتہ ہے ڈیٹ کا؟ کسی ڈیٹ پہ بھی آپ کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ کوئی فرق ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا کہ آگے جو زندگی کی جنگ لڑنی ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہے. جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے. جب تک آپ پاسٹ کے دروازے بند نہیں کریں گے آپ کو آگے راستے خوبصورت نظر نہیں آئیں گے. یاد رکھیے گا پاسٹ بہت اچھا ہو،
تب بھی اس کو بند کر دیں، کیونکہ اگلا آپ کو تنگ کرے گا، خوبصورت نہیں ہے. اگر برا ہے تو اس میں سے بدبو یا سڑاند آئے گی، تب بھی اس کو بند کر دیں. نئے دروازے کھولیں نئے امید کے ساتھ. بالکل سر. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اپنوں کے ساتھ رشتے بہت مضبوط ہوتے تھے. ماں بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ. سب سے بڑے رشتے کی بات کی جو ہسبینڈ وائف کا، جو ہم اپنے بچپن سے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں. آج کل کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ سر طلاق ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں بیٹا، بات پتہ کیا ہے، محبت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا محبت ہے. بالکل. محبت کسی کو گانے یا درختوں کے پیچھے بھاگنا یا ہاتھ پکڑنا یا گفٹ دینا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹالرنس لیول جتنا بڑھے گا محبت اتنی زیادہ ہے. آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد جو ایک حرکت کرے وہ آپ کو کبھی بری نہیں لگتی، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ٹالرنس لیول بڑھا دیا. اور باقیوں کے بڑا کرے تو آپ کو اس کی رونا بھی برا لگتا ہے اور اس کی چیزیں بھی بری لگتی ہیں. بالکل. پہلے زمانے میں محبتیں خالص ہوتی تھی، گیجٹ نہیں ہوتے تھے، بنٹا وہ نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ہسبینڈ بھی لائل ہوتے تھے، عورتیں بھی ٹالریٹڈ ہوتی تھی. اب ہمارے اندر میرا خیال ہے برداشت کی کمی آ گئی ہے. اگر ہم محبت کی ظاہریت کی بجائے جانے کے اپنے اندر تھوڑی برداشت اور ٹالرنس لیول وسیع کر لیں تو رشتے بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. اگر میرے اندر 1000 خامیاں ہیں اور وہ اگلی میری وائف اس کو برداشت کر رہی ہے تو اس کی 2 خامیاں انسان ہیں. وہ پرفیکٹ تو میرے اللہ اور اس کے نبی ہیں، تو وہ ہم پھر اس کو اس طرح ایج دیں، چیزیں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی. مایوسی ہمارے اندر کیسے جنم لیتی ہے؟ سر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کبھی کبھی خود کو بڑا ویک محسوس کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ایشو ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں یا ہم پریشان کیوں ہیں. شاید یہ اللہ سے دوری ہے. اللہ سے دوری ہی آپ کو کمزور کرتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا رب، آپ نے کوئی پتنگ اڑتے ہوئے دیکھی ہے؟ ہم نے تو بڑی بچپن میں کاٹی تھی، گانے میں پڑتی تھی، یہ ہاتھ سارے کٹے ہوتے تھے، گھر آ کے ہم ٹیپے لپیٹتے تھے، ادھر بھی سے بھی درد ہوتا تھا، گھر والے بھی مارتے تھے. تو اچھا، وہ پتنگ کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس ڈور میں ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اگر پتنگ کھڑی ہے وقار کے ساتھ، کبھی اس ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، تو وہ سارا مزہ اس ڈور کا ہے. یہ ڈور اللہ کے ساتھ بندی ہونی چاہیے، نہیں تو آپ بھی پتنگ کی طرح بے حیثیت کبھی ادھر گریں گے، کوئی لوگ پھاڑے گا، کوئی آپ کو چھینے گا، کوئی جھٹکے گا. جب تک وہ ڈور مضبوط ہے والے یا رینجر والے کہیں گے ہم کے ساتھ ہیں، آپ کو ڈر لگے گا، آپ کو خوف ہوگا کس سے؟ اپنے پیچھے 100 بندے چل رہے ہیں، تو آپ کے پیچھے مالکوں کا مال ہے کہ آپ کو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ وہ ہے نا آپ کے ساتھ، کس بات کا خوف؟ اتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی خوف، پھر بھی نا امیدی. وہ ڈور مضبوطی سے تھامنی چاہیے. سر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگ جب اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پرانے لوگ راستہ نہیں دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بونا ہوتا، اور وہ بونا جو ہے نا وہ باقیوں کو بڑا سمجھتا ہے. وہ کسی کو جب بھی ڈر ہوتا ہے کہ کسی کا قد ہم سے نہ بڑھ جائے. جو تو قداور لوگ ہوں گے نا، وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا کے ملائیں گے اور ان کے ساتھ ان کو ساتھ چلائیں گے. مگر جس کے اندر ایک بونا ہوگا نا، اس کو ڈر ہوگا کہ اگر اس کا قد مجھ سے بڑا ہو گیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا بھی ایک سوچ ہے. ہم نے جو نیو جنریشن ہے اس کو بہت موقع دینے، اور آپ یقین کریں، میں آپ کو یہ بغیر کسی انٹرویو کے یا بغیر کسی، میں نے جو پوٹینشیل یہاں کی نیو جنریشن میں دیکھا، میں نے جتنا جوش اور ولولہ ان کو دیتا، ان کو آپ صرف اچھی سمت دے دیں. اس ملک میں تو جاتا ہوں، میں اکثر ایک بات انٹرویو میں کہتا ہوں کہ باقی لوگ تو بلاتے ہیں، آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو رہائش بھی دیتے ہیں. یہاں تو اپنی ٹکٹ خرچ کر کے اپنے ملک میں ہم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی بات سن لو اس طرح. تو میں وہی بتا رہا ہوں، چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، اس کا ہم پہ بڑا قرض ہے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اتارنے کی اگر اللہ نے موقع دی. تو جو نیو جنریشن یہاں کی ہے، وہ اس میں وہ بات کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تعظیم کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ بات کی حقیقت کیا ہے. اور ان کو ایک اور مزیدار بات ہے کہ ان کو اب نقلی اور اصلی فرق آ گیا ہے کہ کون سا انٹرٹینر ہے، صرف انٹرٹین کر رہا ہے، اور کون سا واقعی درد رکھتا ہے اور وہ ہمیں اس درد سے نکالنا چاہتا ہے. تو ان لوگوں کو راستہ ضرور ملنا چاہیے جن کے اندر پوٹینشیل ہے. جو ہمارے آگے ہیں، ہمیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں راستہ دیں. ہمیں نہیں، سب کو ہم کو راستہ دیں، ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ہم کسی سے آگے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں. شاید مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے سے بڑے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. اپنے سے بڑے لوگوں سے بات کر کے ہمیں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ان سے بہت کچھ بات کر کے سیکھ لیتے ہیں.
تو تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت خوش رکھے اللہ آپ کو, اور اللہ تعالیٰ جو سنیں ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے, ان کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے حضور سے کرے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو محبت کرنے کی اور محبتیں کروانے کی توفیق دے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.